औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, गरीब कमज़ोर मंजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीर दराना निज़ाम का डटकर मुकाबला किया जाए। तो जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हर दफ़ा की तरह हम हर प्रोग्राम में अवाम के मसाइल हुकाम तक लेकर जाके उसको आला हुकाम तक ले जाकर उसको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसी तरह आज हम मौजूद हैं MD वासा गुफरान साहब के साथ। इनसे पूछेंगे जो हालिया जो बारिशें जो 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है उसमें इनकी जो तरक्याती काम है उसमें कितने डिस्टर्ब हुए हैं वो, और जो अवाम के मसाइल हैं जहाँ पानी खड़ा होता है और जो सेवरेज के निज़ाम है, जो लोगों को वासा वालों से जो कन्फ्यूजन जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह, और वासा वाले अवाम से क्या चाहते हैं और अवाम की क्या उम्मीदें हैं वासा वालों के साथ, ये सारी बातों के जवाब आज लेंगे हम MD गुफरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। एक तो सर आपका शुक्रिया कि इतने मसरूफ टाइम से गवर्नमेंट का आना जाना लगा हुआ है, उसमें आपने कोई नूर के नाज़रीन के टाइम निकाला, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्ट वेलकम। तो सर ये बताइएगा आपको इस मनसब पे फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए कितना टाइम हो गया? इस वक्त 1 साल 2 महीने करीब हो गए। यानी कि जो नया सेटअप आया है तब से आप आए? जी, जब हमजा साहब की गवर्नमेंट के दौर में आए थे, फिर बाद में चेंज हुआ, लेकिन 1 साल 2 महीने हो गए। अच्छा ये बताइएगा आपसे पहले रिकवरी कितनी थी? आपने जब चार्ज संभाला है तो उसके बाद रिकवरी में कुछ बेहतरी, वासा के मसाइल में कोई अपने जो इंटरनल इनके मसाइल हैं वासा वालों के, उसमें कोई बेहतरी आई है? देखिए, जो रिकवरी था रेवेन्यू का वो तो आप लोगों को भी आइडिया है क्या थी वासा की रिकवरी या रिसीट्स क्या थी वासा की। और जिस वक्त मैं चार्ज लिया जून 2022 में लिया चार्ज, तो उसके बाद जून के बाद आपको पता है कि सैलरी रिवाइज़ हुई, पे स्केल रिवाइज़ हुए, और 22 जून के बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्राइसेस किस तरह इंक्रीज़ हुई, और पिछले 20 साल का भी रिकॉर्ड उठाएँ तो हर साल 1 रुपया या 1.5 रुपीज़ इंक्रीज़ होता रहा लेस्को का टैरिफ या बिजली का टैरिफ। लेकिन इस साल में जब मैं जून 22 में चार्ज लिया 27 रुपीज़ था, और उसके बाद पूरा साल हमने 45 रुपीज़ प्लस एवरेज जो है वो पे किया वासा ने। तो ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एडिशनल बर्डन था वासा के ऊपर। इसी तरह POL ऑलमोस्ट डबल हुआ, सैलरीज 30 to 35% पे स्केल रिवाइज़ हुए। तो ये सारे, इसी तरह मेडिकल वासा में दिया जाता है, फार्मेसीज़ हैं, और उसके मेडिसिन की प्राइसेस जो बढ़ी हैं, मेडिकल का बढ़ा है। तो इस साल बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज की वजह से वासा को बहुत ज़्यादा एडिशनल बर्डन था। अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ ने काम किया, हमने रिकवरी को फोकस किया, रेवेन्यू को रिसीट्स बढ़ाने की कोशिश की कि ताकि हर जितने भी कंज्यूमर है हर एक से पैसे लें, कोई एरियर भी निकलवाएं, और जो रेगुलर पेमेंट्स हैं वो भी इस नेट में आ जाएं। तो जब मैं चार्ज लिया था तो उस वक्त जुलाई में 50 करोड़ रुपीस थे रिकवरी, और पूरे पिछले साल का अगर एवरेज देखें तो 57 करोड़ पर मंथ था। ठीक है, और हमारा जो लास्ट हमने किया 93 करोड़ पे क्लोज़ किया, और जो ओवरऑल अगर हम देखें पिछले साल 6.97 बिलियन थी रिकवरी, और हमारे इस साल 9.2 बिलियन रिकवरी है। तो 2 बिलियन प्लस जो ऐड हुआ उसकी वजह से वही वजह है कि वासा यानी कि बेहतरी की तरफ गामज़न है। यही वजह थी कि वासा आज सर्वाइव कर रहा था, अदरवाइज़ वासा को चलाना को मेरा ख्याल सैलरीज भी शायद ना मिलती, मेडिकल तो दूसरे मसाइल तो दूर की बात है। सियासी जिस तरह VC की सीट्स रखी जाती हैं, जो भी मौजूदा हो, साबका गवर्नमेंट हो, हमें सरकार से नहीं, हमें तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से कंसर्न होना चाहिए। आप अथॉरिटीज़ हैं, हम उनके नुमाइंदे बन के अवाम के आपके पास हैं। ये आपको काम करने में कितना डिस्टर्ब करते हैं जो ये जिस तरह गवर्नमेंट जो अपने जो होते हैं कैंडिडेट उनको नवाजी शायद कह सकते हैं आप, वो डिस्टर्ब करते हैं आपको ये लोग? लेकिन जब से मैं आया हूँ VC को ऐसा रेगुलर तो इतना नहीं रहा है, और क्योंकि काफ़ी चेंजेस आती रहीं, जैसे से VC भी कोई इतना परमानेंट बेसिस पे ये हर इदारे में इस वक्त है ही कोई नहीं, VC तो कोई नहीं था इस वक्त। पहले कुछ देर रहे हैं, जब पहले देखा शेख साहब थे लाहौर के जो PTI के प्रेसिडेंट थे, उनको VC लगा दिया गया। फिर जो शहबाज साहब ने
اگر کنسرن کیا جائے وی سی شیخ صاحب سے تو شہباز چوہی صاحب نے کافی اچھا کام کیا ہے ان سے. بالکل. جو شہباز صاحب سے بڑی اچھی ہماری کولیبریشن رہی. جو شہباز صاحب پہلے بھی وی سی رہے تھے, لیکن بعد میں کیونکہ وی سی وہ تھوڑی دیر کے وی سی تو نہیں, ان کے آرڈرز تو نہیں ہوئے تھے, ویسے ورکنگ کرتے رہے ہیں, واسطہ کو دیکھتے رہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ حکومت چینج ہوئی, پھر دوبارہ چینج ہوئی, اس کے بعد دوبارہ وی سی کے کسی کے آرڈرز نہیں ہوئے. سر ہم نے کافی سارے آفیسر دیکھے ہیں. کچھ آفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا عملہ سیٹسفائی ہوتا ہے, جو سائلین ہوتے ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. کچھ آفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو اپنا عملہ اس کی جان خشک ہوئی ہوتی ہے, سائلین سیٹسفائی ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ آپ کے آفس کی ادھر ورکنگ کی ہے, تو آپ سے سائلین بھی سیٹسفائی نظر آتے ہیں, آپ کا عملہ بھی سیٹسفائی نظر آتا ہے. سائلین دیکھیں, ہم نے آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ریئل ٹائم ڈیش بورڈ کمپلینٹس کا بنایا, تمام کمپلینٹس سینٹرلائز ہیں. آپ اس کو خود مانیٹرائز کر رہے ہیں. جی, تمام کمپلینٹ سینٹرلائز ہیں. ہم نے 8 ڈیجیٹل کمپلینٹ سینٹرز بھی بنائے ہیں, اور جتنے کمپلینٹ سینٹرز باقی ہیں ان پہ ٹیبلٹس دیے ہیں, تاکہ جو کمپلینٹ انٹر ہو, رجسٹرڈ ہو, وہ CMS کمپلینٹ مانیٹرنگ سسٹم میں آ جائے گی. وہ میرے پاس, میں بھی سامنے ڈاٹا میرے پاس اویلیبل ہے. ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہاں بھی ہے. 1334 ہماری ہیلپ لائن, PITB والے بھی اس کو مینٹین کر رہے ہیں. تو اس طرح جب سینٹرلائز, اب دنیا میں ڈیش بورڈز کے تھرو ہی آپ دیکھیں کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, سسٹم مانیٹر کیا جاتا ہے, اور ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ہر ایک کے سامنے پڑا ہوا ہے, اور وہ دیکھیں گے کمپلینٹس. جیسے 48 آورس کا ہمارا تھا کہ تھریش ہولڈ کہ کمپلینٹس اٹینڈ ہونی چاہیے, جو PITB جب بنا, اور اس وقت جو گورنمنٹ نے سیٹ کیا تھا تھریش ہولڈ. تو جب ہم نے یہ ریئل ٹائم ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا تو ہم نے خود ہی ان ہاؤس 24 آورس کا تھریش ہولڈ رکھ دیا کہ اس کے بعد ایسکیلیٹڈ کمپلینٹس ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپلینٹس ریڈ چل رہی ہیں وہ 24 آورس سے بیانڈ ہو جاتے ہیں, اور ان میں تھوڑا سا ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ کہیں کھدائی انوالو ہے, پائپ لائن لیکیج ہو گئی ہے, کوئی نیا پائپ سیٹل ہو گیا, اس کی جگہ نیا پائپ لگانا ہے. تو اس طرح وہ تھوڑا سا 24 آورس کے بیانڈ جاتا ہے, لیکن اوور آل ایوریج ریزولوشن ٹائم دیکھیں تو ود ان 24 آورس ہمارے پاس. کافی جگہ پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک کوئی ادارہ کام کر جاتا ہے, سڑک جس طرح ابھی آپ نے کہا ڈسٹرب تو وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے کام شروع ہوتے ہیں, تو ایک ادارہ جب کام کر کے چلا جاتا ہے, سڑک بن جاتی ہے, پھر دوسروں کو یاد آتا ہے کہ NOCs لینے ضروری نہیں ہوتے. وہ ٹھیک ہے. دوسری ابھی آپ کی بات چل رہی تھی, کیونکہ جب ہمارا فیڈ بیک ہم لیتے ہیں ویکلی, میں چیک کرتا ہوں کہ سٹیزنس جو کمپلینٹس اٹینڈ ہوئی ہیں ان کا فیڈ بیک کیا ہے. تو اس وقت واسطہ کا یہ کمپلینٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے, اس میں فیڈ بیک 98% پلس ہے, اور جی پلس ہے. اور اسی طرح جو PM پورٹل کا فیڈ بیک وہ بھی 98% پلس ہے. تو جب میں نے چارج لیا تھا اس کو 50-55 کے درمیان تھا. تو اس وجہ سے بھی اس وجہ سے بھی جو ظاہر کمپلیننٹ ہے اس کو رسپانس اچھا ملا ہے, کمپلین اٹینڈ ہوئی ٹائملی, تو اس وجہ سے وہ سیٹسفائی نظر آتے ہیں آپ کو. جہاں تک اسٹاف کا آپ نے کہا تھا, تو اسٹاف کا دیکھیں آپ کے جو مسائل ہیں جینین, آپ کو وہ سامنے رکھنے چاہیے. اسٹاف کو دوسرے واسطہ میں دیکھیں تو سیلریز بھی لیٹ ملتی ہیں, ٹائملی سیلریز مل رہی ہیں, ہر طرح کے الاؤنسز مل رہے ہیں, میڈیکل بھی مل رہا ہے, جو POL جن کی سینکشن ہے وہ بھی مل رہا ہے, یعنی کسی قسم کے واسطہ میں مسائل نہیں. اور جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو آنریریا بھی دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے اسٹاف نے بڑی کنٹریبیوشن, اسٹاف کی مانسون میں بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ریونیو میں ریکوری میں بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو جو کام کرے گا اس کو آپ آنریریا بھی دیں, اس کو سپورٹ بھی کریں, تو پھر اسٹاف آپ سے خوش ہوتا ہے. کچھ اسٹاف واسا میں کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, دوسرے کچھ لوگ LWMC میں بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ LWMC میں تو بہت ہمارے کم ہی لوگ جاتے ہیں, کیونکہ واسطہ سے کسی نے بھی باہر جانا تو ڈیپوٹیشن بیسس پہ جائے گا, ٹرانسفر نہیں ہوتی. باقی اسٹاف کی کمی جو ہوتی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کچھ کیٹیگریز میں ہے, جس طرح سینیٹیشن ورکرز کا ایشو ہے. سینیٹیشن ورکرز لوگ آج کل آتے ہی کم ہیں, اس آپ کو ظاہر ہے اور جاب ہے, اور لیکن بہت کم لوگ ہیں جو آپ پریفر کرتے ہیں. لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو وہ ہیرو ہیں جن کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے, اور وہی واسطہ کے جو ہیں سمجھنے کے ماتھے کی جو عمر کہہ سکتے ہیں سینیٹیشن ورکر ہے, وہ کام کر رہا ہے. تو پورا سسٹم لاہور میں 4000 کلومیٹر سیور ہے, تو وہ چل رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ دیکھیں کہ جو سیوریج سسٹم بالکل فلاپ ہے. ہاں اس میں ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں سیوریج سسٹم میں, ڈفرینٹ ایجنسیز کا لے کیا ہوا سیوریج سسٹم ہے, پرانا ہے, آؤٹ لیوڈ ہے, ان ایڈیکویٹ ہے, انڈر سائز ہے, جس وجہ سے مسائل تو ہیں. لیکن سسٹم
ایک تو کیپیسٹی کے مطابق کام کرنا وہ انشور کرنا وہ ہم کر رہے ہیں. جہاں تک باقی گلیوں محلوں دوسروں میں تو وہ بہت ساری ایجنسیز کے اوور لیپنگ فنکشنز ہیں. پاک پی ڈبلیو ڈی کام کر رہا ہے, لوکل گورنمنٹ کر رہا ہے, پبلک ہیلتھ انجینئر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, ایم سی ایلس کر رہے ہیں. لیکن سب کا ذمہ دار واسا کو ٹھہرایا جاتا ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نہ تو یہ کسی کو پتہ ہوتا کہ اس کا سائز ادھر کیا لے کرنا ہے, پائپ کی کوالٹی کیا ہے. واسا تو ایک کوالٹی کنٹرول ونگ ہے ہمارا. کوالٹی کنٹرول وہ تمام فیکٹری سے پائپ آتا ہے, نمبرنگ ہوتی ہے, اور ایک گریڈ پہ پائپ لے ہوتا ہے, کیونکہ اس نے جو سیور سسٹم رن کرتا ہے گریڈ پہ, ایک سرٹن سلوپ پہ, تو وہ پراپرلی نہیں ہوتا, جس وجہ سے یہ مسائل آتے ہیں گلی محلوں کے. لیکن ڈیفینیٹلی ظاہر واسا کر رہا ہے تو واسا کے ذمہ ہی آ جاتا ہے, اور جس وجہ سے ان کی بار بار کمپلینٹس آتی ہیں ان سے. اور اگر پراپر سسٹم ہو تو میرا خیال ہے آپ کو بار بار اس کی کمپلینٹس نہیں آئے, اسموتھلی چلے گا. ایک ایشو جو واسا فیس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سالڈ ویسٹ ڈرینس میں سیورز میں پھینکتے ہیں, جس وجہ سے بلاکیجز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ سالڈ ویسٹ ڈرینس میں بھی بہت زیادہ سالڈ ویسٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کمپین بھی چلائیں, لیکن عوام آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ یا اس کی مزید کمپین کی ورکشاپ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آہستہ آہستہ چینجز آئیں گی, بیہیویئر چینجز کی ضرورت ہے, عوام کی اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اب ایل ڈبلیو ایم سی بھی کام کر رہا ہے, تو آہستہ آہستہ لوگ ڈائیورٹ ہوں گے, اس میں ٹائم لگے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کیمپین کرتے رہنا ہے, لوگوں کو بتانا, اور آپ کا بھی کام ہے کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچائے. بلکہ آپ لوگوں کا زیادہ ذمہ داری ہے اس چیز کی, کیونکہ اس پہ بہت سارے اس قوم کے پہ وسائل ضائع ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ڈین کی ڈسلٹنگ اگر اس میں سالڈ ویسٹ نہ پھینکا جائے تو لاہور آپ کے ڈینس کی حالت ایسی نظر نہ. ہم 2 بار کرتے ہیں, بلکہ کئی جگہ پہ 3 4 بار بھی کر رہے ہیں, صرف اس وجہ کہ سالڈ ویسٹ پھینکا جا رہا ہے. اور ڈینس میں پانی کی ویلاسٹی بھی وہ نہیں ہوتی جس وجہ سے سل ڈپازٹ ہوتی ہے. پھر مانسون میں پرابلم آتی ہے. کی وجہ سے چلتے ہیں نا, گھروں میں بھی اگر صاف پانی میں بھی کسی ٹائم دیکھیں تو بدبو, یہ سارے معاملات تو اسی وجہ سے آتے ہیں سارے. ڈیفینیٹلی ظاہر بلاکیجز ہوں گی تو بہت سارے گھروں تک کہیں نہ کہیں سے تو راستہ جی اس میں ظاہر سسٹم میں پانی ہیلڈ ہوگا تو وہ گھروں کا جو لوسٹ لیول ہوں گے وہاں سے پانی بھی نکل ہے. تو اس لیے یہی میسج ہے میرا کہ کسی ڈین سیور میں کوئی بھی سالڈ ویسٹ نہ پھینکا جائے. جو بھی سالڈ ویسٹ کے پوائنٹس ہیں وہ رکھیں. مانا ہمارے دین کا حصہ ہے تو وہ بھی کام ہو جائے گا ہمارا. وہ صفائی گھر کی کر کے باہر سیور میں پھینک دیتے ہیں, سارا مدعا واسا پہ ڈال دیتے ہیں. تو اس کو اگر جو سالڈ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے پوائنٹس ہیں وہاں رکھیں, وہ لے جائیں گے, ڈسپوز آف ہو جائے گا. سر دوسرا جو بیسک پے جو ہے وہ 32,000 کر دی گئی ہے, لیکن واسا کے ملازمین کی ابھی بھی 25,000 ہے. دیکھیں ابھی تک نوٹیفیکیشن تو ہمیں نہیں ریسیو ہوا اس کا, جیسے آئے گا گورنمنٹ کا پھر ہم انشاءاللہ. پھر اس کا مطلب ان کے لیے واسا ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی بھی انشاءاللہ ضرور کریں, کیوں نہیں کریں. اچھا دوسرا سر یہ بتائیے گا, جہاں پہ بھی کوئی گھر ہو, کوئی کارخانہ ہو, کوئی دکان ہو, جہاں پر الیکٹرکسٹی بجلی کا کنیکشن ہوگا, وہاں پہ ظاہر ہے پانی بجلی سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے. جو بجلی کے کنیکشن ہے آلموسٹ وہ 50 لاکھ اس کی تعداد ہے, اور جو آپ کے کنیکشن ہے واسا کے کنیکشن ہے اس کی 7 لاکھ کے سراؤنڈنگ میں. دیکھیں جیسے شاپس کے کہتے ہیں, ہر شاپ نے اپنا لگوایا ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا میٹر, لیکن شاپس میں پانی واش روم نہیں ہوتا ہے. لوگ اپنے کوئی ایک سینٹرلائز واش روم وہاں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر شاپ کا الیکٹریسٹی کا انڈیپینڈنٹ میٹر ضرور ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے. اس طرح آپ گھروں میں جو واسا کا ایک کنیکشن ہوتا ہے, جتنے بجلی کے ہیں, جتنے فلورز ہیں, جتنی فیملیز رہتی ہیں, فیملیز جتنی رہتی ہیں وہ علیحدہ میٹر کرواتے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ٹیرف انکریز ہوتا ہے, لوگ ویسے بھی ایک ہی فیملی 2 میٹر ہر فلور پہ علیحدہ لگواتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ کا جو اپارٹمنٹ بلڈنگس ہیں, اب دیکھیں اس میں کتنے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمارا تو ایک ایکوفر کا بل ہو جاتا ہے اور ایک سیوریج چارجز ہوتے ہیں, بلکہ سیوریج چارجز. تو وہاں پہ تو کئی 100 اپارٹمنٹس, کئی 100 لیسکو کے کنیکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح پلازاز میں کتنے شاپس ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کے کنیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے اس وجہ سے. ویسے اوورآل ہم نے کراس چیک کیا ہے کئی بار, تو کوئی ایسا اتنا ڈفرینس نہیں آتا. کافی سارے لوگ انلیگل کنیکشن یوز کرتے ہیں, اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے جو واسا اپناتا ہے, کیا کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک تو واسا نے لاسٹ ایئر ہم نے پورے لاہور کا سروے کرایا, اس میں 35,000 کے لگ بھگ کنیکشن ڈیٹیکٹ کیے اور سسٹم اینڈ کیے.
کچھ جو ایریلٹیز تھیں کمرشل ڈومیسٹک یوز ہو رہے ڈومیسٹک کمرشل یوز کر رہے تھے وہ بھی ہم نے وہ 29,000 کے قریب یہ کتنی وہ ٹیٹ کی اور سارے سسٹم ہیں ان کی جس وجہ سے ہماری 69 ملین کے قریب ہماری ڈیمانڈ بڑھی ہے پر منتھ. لیکن یہ جہاں تک باقی اس کے علاوہ ہم نے کراس چیکس بھی کیے ہیں جیسے ایل ڈی کی سوسائٹیز ہیں ہمارے پاس پلانٹ سوسائٹیز ان میں نمبر آف پلاٹس کتنے ہیں ہمارے کنیکشنز کتنے ہیں اس طرح لیسکو کے کچھ آبادیز کے ہم نے کراس چیک کیے پولیو کا ڈیٹا لے کے اس سے کراس چیک کیا پھر ایک ہم نے سب ڈویژن اس وقت جوہر ٹاؤن میں ہم نے کنسلٹنٹس ڈپلائی کیے ہیں وہ سروے کر رہے ہیں تو اس طرح ہم ڈفرینٹ کارنر سے چیک کر رہے ہیں اس کو تو اس میں ایسا جتنا زیادہ فرق نہیں آ رہا ہم جو بھی انلیگل کنیکشن اب پکڑ رہے ہیں ہم اس کے اوپر ہم ایف آئی آر دے رہے ہیں. اس کو پیروی جو ہے وہ واسا کی کرتی ہے جی واسا کی ٹیم جو ہے وہ اس پہ ڈائریکٹ تھانے میں ہم رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انلیگلی سسٹم کو جو ٹچ کرتا ہے ہمارے جو ریگولیشنز ہیں ان میں اس کے سزا ہے ایف آئی آر دے سکتے ہیں اور اکارڈنگلی ہم دے دیں. جتنی بھی سوسائٹیز ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتے ہیں اس میں ایل ڈی اے اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے واسا کا بھی ایک این او سی لینا ضروری ہوتا ہے اس پہ آپ کس طریقے سے اس کو پوری اسٹڈی کی جاتی ہے جب فائل جمع کرواتے ہیں کیونکہ آپ این او سی دیتے ہیں اس کے بعد ایل ڈی اے میں فائل جمع ہوتی ہے؟ جی بالکل اور جو بھی سوسائٹی ایل ڈی اے اپروو کرتا ہے واسا میں اس کا کیس بھیجا جاتا ہے واسا اس کی فیزیبلٹی کو چیک کرتا ہے اس کے ڈیزائن کو چیک کرتا ہے اس کا الٹیمیٹ ڈسپوزل کہاں ہوگا وہ پورا جو پلان انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہی پریلیمنری ایک ڈیزائن ایک این او سی دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ بن سکتی ہے پھر وہ باقی ڈیزائن اور وہ چیزیں بعد میں چل رہی ہوگی تو اس طرح ہر سوسائٹی کا این او سی واسا سے لیا جاتا ہے جو ایل ڈی اے اپروو کرتا ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا جو لیسکو ہے اور دوسرا ٹیپا ہے یہ سارے اگر کوئی بارشیں جس طرح کے 30 سالہ ریکارڈ بارشوں کا ٹوٹا ہے اور اس میں ساری لائبلٹیز جو اگر لیسکو والے کو کال کی جائے بارش ختم ہوگی پانی اترے گا تو پھر آئیں گے ٹیپا والے بھی یہی کہہ دیتے ہیں تو اس میں بھی پھر آپ دونوں تینوں اداروں کی طرف سے ساری لائبلٹیز جو ہے وہ پھر واسا پہ ڈال دی جاتی ہے؟ جی دیکھیں جو لیسکو ہے یا مانسون سے پہلے ہمارے کنٹرول روم اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس میں تمام ایجنسیز کے فوکل پرسن جو ہوتے ہیں وہ نامینیٹ ہوتے ہیں اس میں ایل ڈبلیو ایم سی کا بھی ہے اور اس میں ٹیپا کا بھی ہے اور اس میں پی ایچ اے سی کی طرف سے بھی نامینیٹ ہوتے ہیں لیسکو کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں گروپ بھی بنا ہوا ہے. تو جب بارشیں شروع ہوتی ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوری فوکل پرسن کو کنٹیکٹ کیا جاتا ہے وہ فوری کوشش کرتے ہیں کہ فوری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ رائٹ ہو جائیں. لیکن بعض دفعہ بارشوں میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جیسے کو اس ڈیورنگ رین لیسکو کے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اس وجہ سے ظاہر کرنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے مسئلہ ہو لیکن کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سال بارشیں جو ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوئی ہے. اب پہلے پچھلے سالوں میں جائیں تو کچھ سال میں ایک بارش ایسی ہوتی تھی جو 200 ملی میٹر کے قریب یا کوئی اس سے زیادہ ہوتی تھی. موسٹلی بارشیں 100 ملی میٹر 70-80 اس کے قریب ہوتی تھی اور پورے سیزن میں جو پچھلا ریکارڈ ہے 500 to 550 mm رین ایوریج جو ہے وہ تھی. اور پچھلے سال میں 2018 میں 288 mm بارش ہوئی تھی لیکن 14 آورز میں ہوئی تھی اور اس کا اگر پر آور ایوریج نکالیں تو 20 ملی میٹر پر آور بنتی تھی. لیکن اس سال گلوبل آپ کو پتہ ہے کلائمیٹک چینجز ایشو ہے اور اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. 3 بارشیں ایسی ہیں جو 200 ملی میٹر پلس ہوئیں جس میں ایک 291 ہوئی ہے جو 288 والا ریکارڈ وہ ٹوٹا اور وہ جو 291 بارش ہوئی ہے وہ 8 آور 30 منٹس میں ہوئی اور اس کی اگر رین فال انٹینسٹی پر آور نکالیں تو 34 آور پر ملی میٹر پر آور بنتی ہے جی پر آور 34 یعنی 2018 میں 20 ملی میٹر پر آور تھی جو 288 mm بارش ہوئی اور یہ جو بارش ہوئی ہے وہ 34 mm پر آور 291 mm بارش ہوئی آلموسٹ ڈبل ہے. ایک 262 ملی میٹر کی بارش ہوئی تھی
وہ 6 آورس ہے 45 منٹس میں 47 منٹس میں ہوئی تھی. اور اس کی رین فال انٹینسٹی دیکھیں 38 mm پر آور ہے جو 26 جون کو ہوئی تھی. اس طرح ایک 200+205 mm بارش ہوئی ہے اور اس کی رین فال انٹینسٹی ان سے بھی زیادہ 5 آور میں ہوئی تھی اور 40 mm پر آور بارش ہوئی. تو اس طرح اس سال بارشیں جو ہیں ان کا پیٹرن ان کی انٹینسٹی آپ کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی بارشوں سے مشکلات ہوتی ہیں اور ان کی رین فال انٹینسٹی دیکھیں تو اس اکارڈنگلی ہی ڈیفینیٹلی پانی سرفیس رن آف کے تھرو کلیکٹ ہوگا. لو ڈپریشن ایریاز میں ہوگا, مختلف روڈز پہ جو ڈپریشن ہے وہاں پہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کہ سسٹم جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کرتا رہے, سسٹم نے بڑے افیکٹولی کام کیا جو کیپیسٹی ہے. اور کیونکہ لاہور میں سپریٹ اسٹرام واٹر سسٹم نہیں ہے, تھرو سیوریج سسٹم میں ہم اسٹرام واٹر کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہیں ایسا ایشو نہیں آیا, کوئی انٹروورٹ سچویشن نہیں بنی, کوئی یہ نہیں ہوا کہ پانی کئی دن کھڑا رہا ہے, سسٹم فلاپ فیل ہو گیا. تو ایسا نہیں, 4 to 5 آورز میں تمام لاہور کے لو لائنگ پوائنٹس کلیئر تھے. وہ جو سسٹم ہے بڑا افیکٹولی کام کرتا ہے, اسٹاف نے بڑا اچھا کام کیا, وہ 24 آورز تک بھی اسٹاف نے کام کیا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے انپریسیڈنٹڈ رین فالس کے باوجود واسا نے اچھا ہے. لاسٹ ٹائم جو 3 days بارش کنٹینیولی ہی کہہ سکتے ہیں آپ ہوتی رہی ہے, اس میں ہمارے کوہ نور پہ رپورٹر ہیں کامران, انہوں نے ایک رپورٹ کی تھی کہ 3 دنوں بارشوں کے ساتھ ساتھ MD صاحب جو ہیں وہ بھی کنٹینیولی ہی کام کرتے رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ کو محسن نقوی سپیڈ کا خطاب دیا, تو جو وزیر اعلیٰ نے بھی آپ کی تعریف بھی کی, شاباش بھی دی, تو انہوں نے بھی آپ کو کوئی لقب پر کوئی نام رکھا آپ کا؟ نہیں, بس ان کی مہربانی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے اچھے پرفارمنس پہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ اپریسیشن دی. تو یہ کافی ہوتی ہے ہمارے لیے, کوئی لقب ضروری نہیں, کام کرنے ٹھیک ہے نا. تو نہیں دیکھیں اپریسیشن اس لیول سے آئے اگر دی جاتے تو اسٹاف اتنا ہی اچھا کام کرتا ہے. تو دل جمی سے کام کرتے ہیں اور وہی وجہ ہے کہ ان کے اپریسیشن کی وجہ سے ہمارا اسٹاف اور ملال بلند ہوا. آلدو ہیوی رینز تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے راؤنڈ دا کلاک 24 آورز بھی کام کیا. تو کسی نے یہ نہیں فیل کیا کہ میں تھک گیا ہوں, بلکہ اتنے زیادہ خوشی سے کام کیا. مجھے جو CM صاحب ان کو چاہیے تھا غفران سپیڈ نام رکھ دیتے. سپیڈ نہیں ہے, بہرحال ہم کام تو آپ نے ٹھیک سے کیا, لیکن 3 دن اگر کنٹینیولی کام کرنا, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, فرض ہے. آپ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں کسی آرگنائزیشن کو تو آپ کو فرنٹ فٹ پہ ہونا چاہیے. اور آپ ظاہر ہے باہر نکلیں گے, کام کریں گے تو آپ کا اسٹاف بھی کام کرے گا. اور آپ فرنٹ پہ نہیں آتے تو اسٹاف بھی اسی طرح پہ نیچے یہ چیزیں شفٹ ہوتی ہیں. اور جس وجہ سے بات ہے کہ جس طرح ہیڈ کام کرے گا تو آپ کے ساری ٹیم کام کرے گی, ہیڈ کام نہیں کرے گا تو ٹیم بھی کام نہیں کرے گی. اس طرح کی سچویشن میں آپ کو فرنٹ فٹ پہ ہونا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے تاکہ تمام اسٹاف جو ہے اس کا مرال بلند ہو, وہ کام کریں, وہ ایل فیل نہ کریں کہ ہم راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں. تو ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں انکریج کریں ان کو, تو یہ ضروری ہوتا ہے کام. اوور ٹائم ملتا ہے, واسا تو فنڈ خود جنریٹ کر کے خود پے کرتا ہے, تو آپ کو کوئی بونس وونس بھی ملے گا کہ صرف شاباش پہ کام چلے گا؟ نہیں, یہ بڑی شاباش دیکھیں اپریسیشن پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہو, چیف منسٹر صاحب کی, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہو, بڑی آنر کی بات ہوتی. ان کا شکریہ کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اور بلکہ ہمیں انکریج کیا, تو اس کی وجہ سے ہم اور مرال بلند ہوا. تو یہی کافی ہوتا ہے, اس میں بونس کی ضرورت نہیں ہوتی. کی ہے وہ شاباش کے بعد آپ مطمئن ہو گئے کہ میں نے ایفرٹ کی ہے بس. جی بالکل, دیکھیں ریکگنیشن جو ہوتی ہے اوپر ہائی لیول کی, وہ آپ کے لیے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جی. سر جو پیز ہیں, جو تنخواہیں ہیں, یہ واسطہ خود پے کرتا ہے, اس کے لیے جو فنڈ آپ جنریٹ اکٹھا کرتے ہیں وہی پھر سارا ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, وہی ہمارا جو ریونیو ریسیٹس ہوتی ہیں ان سے ہی ہم یہ سارے خرچے اپنے میٹ کرتے ہیں. اس میں جو سیلریز ہیں, POL ہے, میڈیسن ہے, الیکٹریسٹی بلز بھی ہم نے دینے ہوتے ہیں, تو وہ گورنمنٹ بھی سبسڈائز کر رہی ہے اور کچھ سبسڈی بھی ملتی ہے. باقی ہم واسطہ آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا واسطہ کا ساتھ دے تو اس ادارے کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟
جی دیکھیں ساتھ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی دے رہے ہیں تو واسطہ چل رہا ہے, ادروائز تو اتنا یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا. فنڈنگ دیکھیں فنڈنگ ہوتی ہر سیکٹر میں گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے, یہ تو نہیں کہ ایک سیکٹر میں فنڈ کریں گے, بہت سارے سیکٹرز ہیں, روڈ سیکٹر بھی ہے آپ کا, ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, بڑے امپارٹنٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی. تو وہ گورنمنٹ ہر سیکٹر کو فوکس کرتی ہے, اس کے مطابق یہ ایلوکیشنز کرتی ہیں, فیزز میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کبھی ایک ون ٹائم میں سارے ایک ہی سیکٹر میں نہیں انویسٹمنٹ ہو سکتی, تو وہ کر رہی ہیں گورنمنٹ ایز پر ریکوائرمنٹ. دوسرا لاہور کا پانی جو ہے دن بہ دن جو ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے, جس طرح پی ایم صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو سوسائٹیز بن رہی ہیں غیر قانونی, اس کی وجہ سے بھی یہ شارٹ فال ہے, یہ بڑھتا جا رہا ہے دن بہ دن. اس کے لیے آپ کوئی کیا حکمت عملی جو ہے اپنا رہے ہیں, یا کوئی اس کے لیے آپ کوئی واٹر کین بنا رہے ہیں کوئی؟ جی دیکھیں اس میں لاہور کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور لوگوں کا ٹرینڈ ہے لاہور کی طرف مائگریشن کا, کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں وہ دوسری چھوٹی سٹیز ہیں, نہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز اتنی ہوتی ہیں, نہ ہیلتھ کی ہیں, تو اس وجہ سے لوگ ڈیفینیٹلی مائگریٹ کر کے لاہور آتے ہیں. پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ڈے بائی ڈے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, تو جو ڈپلیشن انڈر گراؤنڈ واٹر کی ہو رہی ہے وہ بھی ہے. اوور آل اگر پاکستان کے سینیریو کو دیکھیں تو جو ایک تھریش ہولڈ ہے دنیا میں کہ 1000 کیوبک میٹر پر اینم پر پرسن اگر پانی کم ہوگا تو واٹر اسکیسٹی زون میں آتا ہے. تو پاکستان اس وقت اس زون میں فال کرتا ہے بڑی تیزی سے, پاپولیشن بھی بڑھ رہی, ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی, تو اس وجہ سے تو اس میں جہاں تک ہم ایک تو ہم نے ٹیوب ویل ٹائمنگس بھی کی ہیں تاکہ پانی جو ہے ضرورت کے مطابق استعمال ہو سکے. واٹر میٹرنگ کا پروجیکٹ ہمارا ٹرپل پی ماڈ پہ وہ اپروو ہوا ہے, واٹر میٹر لگائیں گے تاکہ جتنا پانی کو یوز کرے اکارڈنگلی بل پے کرے گا, تو اس سے لوگ پانی کی کنزرویشن کی طرف آتے ہیں. اس طرح جب جو ہائی کورٹ واٹر کمیشن ہمارے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ بنا ہے, اس میں واٹر کورسز جتنے باغ جنا اور دوسرے واٹر کورسز اریگیشن کے وہ بحال کیے گئے. مساجد میں وضو کے جو ہیں وہ وہاں پہ ٹینکس بنائے, وہ پانی ری یوز کیا جائے. جو پارکس ہیں ان میں جو آپ کے سروس اسٹیشنز ہیں ان پہ ریسائکل پلانٹ لگائے گئے تاکہ وہ پانی ری یوز ہو. اور واسا نے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بھی بنائے جہاں پہ اسٹرانگ واٹر ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ری یوز ہو جاتا ہے. پی ایچ اے کے لیے ہارٹیکلچر پرپزز کے لیے ایک ہم نے لارس گارڈن بنایا, ایک کشمیر روڈ پہ اور ایک شیرامالہ گیٹ پہ, اور 2 ہمارے اس سال بھی ان کے PC1 چلے گئے, ایک اوپر روڈ پہ ہوگا اور ایک رسول پارک ہوگا. تو اس طرح واسا کام کرے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ, کیونکہ اس وقت لاہور میں انڈر گراؤنڈ واٹر پہ ہی سارا ریلائی کر رہے ہیں ہم, پمپنگ کر کے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں. تو ڈپلیشن کی وجہ سے ہمیں آلٹرنیٹ سورس ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ کا پروجیکٹ ہے, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس میں فنڈنگ کر رہی, اور اس کے ہم نے کنسلٹنٹس پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹس بھی آن بورڈ آ گئے ہیں, وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. اس کا لینڈ ایکوزیشن پی ایچ اے بھی انوالو ہوگا اس میں. پی ایچ اے کا ایشو تو کوئی نہیں ہے, اور دوسرا لینڈ ایکوزیشن ہے, اس کی لٹیگیشن چل رہی ہیں ابھی, لیکن وہ بھی انشاءاللہ جلدی ریزالو ہوں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. لٹیگیشن جو ہوتی ہیں, یہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ دیکھ لیں اگر عوام کے فائدے کے لیے شروع ہو جائے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ سیاسی لوگ آتے ہیں کہ ویسے ہی جو نہیں. دیکھیں جب لینڈ کا ایشو کسی کی بھی, آپ جو آج ایک اونر ہے اس کے لینڈ جب ایکوزیشن میں آپ لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرائی تو کرتے ہیں کسی طریقے سے اوائڈ ہو سکے, لیکن جو پروجیکٹ ان انٹرسٹ آف دا پبلک ہے وہ امپلیمنٹیشن ان کی ضروری ہوتی ہے. تو یہ کورٹس وغیرہ میں کیسز جاتے ہیں لیکن کلیئر ہو جاتے ہیں. کتنے ٹیوب ویلس کتنے آپ کے؟ ہمارے اس وقت 589 ٹیوب ویلس ہیں. اس میں سے فال کتنے؟ سارے 100%. 100%. واسطہ واحد محکمہ ایسا ہے جس کی ساری مشینری فعال ہوتی ہے. ٹیوب ویل 589 ہے تو وہ فعال ہیں. 5 اس کی کمپلینٹ آ سکتی ہیں, اور نیچر آف کمپلینٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بعض کمپلینٹ 3 آورز ہونے والی, بعض 5 آورز میں, اور بعض 24 آورز میں بھی ریزالو ہوتی ہے. جیسے کہ اگر پمپ سلپ کر گیا, پورے پمپس کو پل آؤٹ کرنا ہے اپنے ٹربائن کے, اور پمپ کو پھر دوبارہ اسی کے ریپیئر کر کے لوور کرنا ہے, تو وہ 24 آورز پلس بھی ٹائم لگ جاتا. لیکن یہ نیچر ہو کمپلینٹ کی ہوتی ہے. باقی تمام کے تمام چل رہے ہیں. 574 ہمارے فلٹریشن پلانٹس ہیں وہ بھی آپریشنل ہیں, سارے آپریشن. ڈسپوز اسٹیشنس آپ نے دیکھا کتنے ہیوی رین فال تھی, افیکٹولی کام کر رہے تھے. 30 ہمارے پاس انڈر پاسز ہیں, وہ بھی کسی میں کوئی ایشو نہیں آیا.
تو اس کا مطلب ہے کہ واسا کی مشینری افیکٹولی کام کر رہی ہے ساری آپریشن میں. سر ہم نے جب واسا کے ایم ڈی سے پروگرام کا اپنے ناظرین کو بتایا تو کافی سارے لوگوں نے ایک سوال یہ کیا کہ جب کوئی نیو کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں وہ اگر آپ آفیسز جانے کے چکر لگانے کے باوجود وہ کہتے ہیں وہاں ہم مینیج نہیں کر پاتے. پھر جو ایجنٹ مافیا ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ آفیسز واسا کے ہی لوگ ہیں ان کو صرف آپ چارجز دیں نہ کوئی ڈاکومنٹس دیں نہ کچھ دیں تو آپ کا کنیکشن لگایا جاتا ہے. ادروائز وہ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کی ڈیمانڈ ایسی کی جاتی ہیں کہ وہ پوری نہیں کی جاتی. نہیں ایسا ایشو نہیں ہے. کوئی بھی بات ہم نے تو آن لائن میں اپنے سوشل میڈیا سارا دیا ہوا کہ آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کنیکشن کا آپ اپلائی کریں اور اس کے بعد میں نے ٹائم لائن فکس کی ہوئی ہیں کہ کس آفس میں کتنا ٹائم لگے گا اور اس کو ہم مانیٹر بھی کرتے ہیں کہ کتنے اپلیکیشنس کنیکشنس کی پینڈنگ ہے کتنے نہیں ان پہ کتنا کیا پروسیس ہے اور کس وجہ سے ڈیلے رہے ہیں. کوئی ریکوائرمنٹ واسطے کی بہت زیادہ نہیں ہوتی بڑی سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسرا اگر کوئی کیونکہ ہمارے ادھر کلچر ہوتا ہے نا کہ ایسے کسی بندے کو کہہ دینا جی آپ کنیکشن لگوا دیں اور وہ جیسے مڈل مین لوگ آ جاتے ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹلی ایس ڈی او کا آفس ہر ایریا میں ہے. ہمارے 34 سب ڈویژنس ہیں اور آلموسٹ ہر ایریا میں لوکل آفس ہے. ایس ڈی او آفس میں کنیکشن پروسیس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی اپروچ کریں. ایم ڈی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو آپ کسی ایجنٹ کے تھرو اپنا نیو کنیکشن لگوانا چاہتے ہیں اس کے نئے چکروں سے بچنے کے لیے آپ متعلقہ آفس جائیں اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ ادھر کو ان کو کریں اور جو فیسز ہیں وہ بینک میں پے کرنے کے بعد آپ کا 110% کنیکشن لگایا جائے گا. جو کافی سارے دوستوں نے کمپلین یہ کی تھی ناظرین نے کہ ہمیں ڈاکومنٹس کے ساتھ کوئی نیا ڈاکومنٹس مانگا جاتا ہے اور جب وہ ڈاکومنٹس لے کے آتے ہیں اس کے بعد کوئی نیا ڈاکومنٹس مانگا جاتا ہے اور پھر جب ایجنٹ مافیا کو دیا جاتا ہے وہ سارے ڈاکومنٹس کوئی ڈاکومنٹس نہ دیا جائے پھر بھی چلان بنتا ہے. تو آپ ان سب چیزوں سے ایم ڈی صاحب کا کہنا ہے بچنا ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں. آپ متعلقہ آفس جائیں وہاں پہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈاکومنٹ جمع کروائیں اور اپنا نیو کنیکشن ایزیلی لگوا سکتے ہیں. تو سر یہ جن لوگوں کو یہ شکایت ہے وہ اگر متعلقہ آفس بھی جاتے ہیں ان کو بھی اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی اپلیکیشن یا شکایت کہاں پہ درج کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس کے اوپر ایکشن ہے ایس ٹی او پہ ڈائریکٹر ہیں ڈی ایم ڈی ہے ایم ڈی ہے آپ میرے آفس میں بھی دے سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہم تو ہر اپلیکیشن کو پوری ڈیل کرتے ہیں اور میں تو ویکلی اس پہ پروگریس لیتا ہوں کہ کتنی اپلیکیشنز آئیں کتنا ٹائم لگا کنیکشن کتنی ہے جی پینڈنسی کیا ہے. اگر کسی نے بل نے کی کو غلط بل آیا اس کے ریویژن کے لیے بھی اپروچ کیا ہو کمپلینٹ کی اس کی پینڈنسی بھی میں چیک کرتا ہوں ویکلی کہ کتنی کمپلینٹس پینڈنگ ہے اور کون پینڈنگ ہے. سر ترقیاتی کاموں میں یہ بارش کتنا ڈسٹرب کرتی ہے؟ دیکھیں بارش کے دوران ترقیاتی کام تو نہیں ہو سکتے پرٹیکولرلی واسا کے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ڈیپ ایکسکیویشنز انوالو ہوتی ہیں. سر یہ بتائیے واسا زیر زمین جو ٹینک بنا رہا ہے وہ کتنے بنا چکا ہے اور اس میں سے کتنے فعال ہے اور کتنے بنانا چاہتے ہیں آپ جو کہ لاہور کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے؟ دیکھیں ہمارے پاس پر ماسٹر پلان ہم نے 12 مختلف لوکیشنز پہ پرپوز کیے تھے جن میں سے 3 ہم نے بنا دیے. ایک لارنس گارڈن بنایا دوسرا کشمیر روڈ پہ اور تیسرا شیرا والا گیٹ پہ اور اس کے علاوہ 2 اس سال ہمارے اپروو ہوئے ہیں جو ان کی فنڈنگ ہوئی ہے اور اس کے پی سی 1 پی این ڈی پنجاب میں پہنچ گئے ہیں. پری پی ڈبلیو پی بھی ہو گئی ہے جیسے اپروو ہوں گے انشاءاللہ شروع کر دیں تو یہ 12 میں سے ہمارے یہ 5 ہو 50% آپ سمجھتے ہیں کہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے وہ ہر سال کتنا فرق پڑ جائے گا اس سے؟ دیکھیں کشمیر روڈ پہ بنایا ہم لارنس گارڈن ہے شیرا والا تو 0 پاؤنڈنگ ہوتی ہے کوئی پانی نہیں ہوتا کھڑا ان پوائنٹس پہ بڑی فلڈنگ ہوتی تھی. جی بالکل شیرا والا گیٹ پہ تو کافی دن وہاں پہ پانی کا مسئلہ شروع ہوا. اسی طرح لارنس گارڈن ہے اس طرح کشمیر روڈ ہے 0 پاؤنڈنگ ہوتی ہے اس میں اسموتھلی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں ٹیکنیکس ہیں بہت سارے ملکوں میں لوگ ڈیٹینشن پاؤنڈس بناتے ہیں کہ سسٹم کی کیپیسٹی سے زیادہ پانی آئے گا پانی ادھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بعد میں سسٹم بھی لے جاتے ہیں. اس طرح ٹینس کورٹس کو لوگ ایز اے اسٹوریج یوز کرتے ہیں عام دنوں میں وہ کھیلنے کے لیے بارش میں فلڈنگ پانی کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. انڈر گراؤنڈ ریزروائرس بناتے ہیں بڑی بڑی ٹنلس بناتے ہیں تاکہ پانی جو ہے روڈس پہ نظر نہ آئے فوری سسٹم میں چلا جائے اور نیچے جو انڈر گراؤنڈ ریزروائرس ہیں یا ٹنلز ہیں اس کے بعد وہ اسٹور رہتا ہے پانی جیسے سسٹم کا پانی ڈاؤن ہوتا ہے اس میں پانی لے.
تو اس طرح کی ٹیکنیکس دنیا میں اڈاپٹ کی جاتی ہیں تاکہ روڈ پہ پانی نہ ہو. جس طرح ابھی آپ نے لاہور کی بڑھتی آبادی کا کہا تھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ ہیلتھ ایجوکیشن سب کے لیے جو سراؤنڈنگ سے جتنے بھی ہیں وہ سارے لوگ لاہور میں آتے ہیں، تو اس کی ایک یہ بھی وجہ زیادہ کھپت کی. جی یہ بھی ہے. دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ ٹینکس ہیں، اور ریسنٹلی چیف منسٹر صاحب نے بھی آرڈر کیا کہ جتنے گرین ایریاز ہیں، گرین بیلٹس ہیں، وہ بھی روڈ سے نیچے ہونے چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ کا روڈ پہ پاؤنڈنگ نہیں ہوتی، اسٹیگنیشن نہیں ہوتی، فوری پانی گرین بیلٹ میں چلا جائے گا. گرین بیلٹ اگر روڈ سے نیچے ہوگی تو وہ ایک اسٹوریج کا کام کرے گی، اور بعد میں سسٹم اگر ہے نیئر بائی تو سسٹم میں چلا جائے گا، کچھ پانی گرین بیلٹ میں رہے گا، اس سے پرکولیشن بھی ہوگی، کسی حد تک ریچارجنگ کا ایکوفر کا بھی بینیفٹ ہوگا. تو یہ سی ایم صاحب نے آرڈرز کیے ہیں، اور پی ایچ اے اس وقت مین بولیوارڈ گلبرگہ پہ کام کر رہا ہے، مال روڈ پہ کام کر رہا ہے، گلشن راوی میں کام کر رہا ہے، اور کچھ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح سڑکیں بنانے کے بعد دوسرا ادارہ آ جاتا ہے، پی ایچ اے نیچے کر دے اور بعد میں ڈینکی والے آ کے کہیں گے کہ یہ آپ کی اس کی وجہ سے پانی کھڑا ہے. ڈینگی کا ایشو اس سے نہیں آتا، وہ اتنی زیادہ دیر دیکھیں اس میں اتنی زیادہ دیر تک پانی اسٹیگنیشن نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے چلا جاتا ہے، پرکولیشن ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی زیادہ بھی ہو تو ٹائم فاسٹ اس کا حل ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس سے کوئی بن سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی سارا جو سڑکوں پہ پانی ہے جی اس سے 30 to 40% آپ کا جو سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. فی الفور حل ہو جائے گا، یعنی بغیر کسی انٹرونشن کے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے. لٹل سی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ گرین بیلٹ سے مٹی ریموو کریں گے تو وہ ایک کیریج ہے، وہ بھی کہیں ری یوز ہو جائے گی مٹی، لیکن اس سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور 30 to 40% آپ کا ساتھ ہی وہ گرین بیلٹ کی طرف موو کر جائے. جی مین روڈز کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. باقی کچھ جو ڈپریشنز پوائنٹ ہیں جہاں پہ نہیں ہے اس کے لیے سسٹم چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو ٹریفک جام ہونے کے مسئلے یہیں سے شروع ہوتا ہے. اب روڈ پہ ایک سائڈ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس سائڈ پہ ٹریفک نہیں جاتی، دوسری سائڈ جانے کی وجہ سے ٹریفک جام جی بالکل ایسے ہے. وہ جو پانی روڈ پہ سائڈ پہ آئے گا وہ گرین بیلٹ میں چلا جائے گا. سر جی آپ دیکھیں نا کہ مال روڈ پہ اب سینٹر میں گرین بیلٹ ہے تو وہ آلموسٹ روڈ لیول کے برابر ہے. پہلے ڈاؤن ہوتی تھی، ابھی اس کو بھی ڈاؤن نیچے کر رہے ہیں. تو وہ جو ہائی ایکسٹریم رائٹ لین ہے وہ گرین بیلٹ کے ساتھ ہے. جی بالکل. اور گرین بیلٹ پانی لے رہے اس ایکسٹریم جو رائٹ لین ہے اس میں پانی کراس کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل ہیں. تو اگر گرین بیلٹ ڈاؤن ہو، مختلف اوپن سپیسز ہیں، اس طرف پانی کو ایکسیس ملے گی، وہ ڈاؤن ہوگی تو پانی روڈ پہ نظر نہیں آئے گا. اسی طرح آپ کینال روڈ لے لیں، ٹھوکر سے لے کے ہربنسپورہ بلکہ اپ ٹو جلو، اگر اس کی بہت ساری جگہ پہ گرین بیلٹ ریز ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کا مین کینال روڈ پہ پانی کھڑا ہو رہتا ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ لوگ ہم جتنا ایک پانی کاغذ تک نہیں اٹھاتے اور وہ زیر زمین گندا پانی ہو جیسے بھی اس کو عوام کے لیے، عوام کی آسانیوں کے لیے وہ اس کو سارا ٹریٹ کرتے ہیں. سر اب عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ واسا کے پانی کے بلز ہیں یہ لوگ ٹائم سے نہیں دیتے، نہ ہونے کے برابر جو بل ہیں 1000 1500 2000 کئیوں کے تو 300-400 بھی بل آتے ہیں گھروں کے. تو وہ اور دوسرا جو آپ نے جس طرح بتایا ڈرین جو ہیں یہ کوڑا کرکٹ کی وجہ سے جو سٹرک ہو جاتی ہیں اس سے کیا نقصانات ہیں اور عوام کو اس کے لیے کیا آپ واسا کی مدد کر سکتے ہیں؟ عوام کا یہی میسج ہے، ایک تو جیسے ڈرینس یا سیور سسٹم ہے اس کو یوز جو جس طرح انٹرنیشنلی لوگ یوز کرتے ہیں اسی طرح کریں، اس میں سالڈ ویسٹ نہ پھینکیں تاکہ اسموتھلی سسٹم کام کرے. اس پہ آپ کی کمپلینٹس بھی کم ہوں گی، گلیوں میں پانی نہیں ہوگا، سسٹم اسموتھلی کام کرے گا تو اسٹرانگ واٹر بھی افیکٹولی ڈسپوز آف ہوگا. تو جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو ان کے ڈمپنگ پوائنٹس جو سالڈ ویسٹ کے ڈیزائنیٹڈ ہیں وہاں پہ ڈمپ کریں تاکہ وہ ریموو کریں. جی سر آپ کا بےحد مشکور ہے ہماری ٹیم بھی اور ناظرین بھی. اور بالکل ناظرین جیسے آپ نے سنا ایم ڈی صاحب نے کہا کہ جس طرح ان پہ آپ تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ضرور ہونی چاہیے. جو ان کے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ سب آپ کے لیے ہمارے لیے ایسی ورکنگ کرتے ہیں کہ جو کہ ورکنگ مجھے آپ کو اگر پیسے بھی دیے جائیں تو ہم اس طرح کی ورکنگ نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان کے ساتھ جس طرح ایم ڈی صاحب نے بتایا کہ جن چیزوں سے آپ کو بل ٹائم پہ دینا چاہیے، آپ کو کوڑا کرکٹ جو ڈرین سٹرک ہو جاتی
جاتی ہیں, اس کی وجہ سے گھروں میں گندا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا نقصان بھی آپ کو ہے. اس کے بعد واسا کی مشکلات میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اس سے. اس کے بعد جو ہے یہ بیماریوں کا 99% بیماریوں کا جو گندے پانی سے شروع ہونے والی بیماریاں وہ سب آپ کے کوڑا کرکٹ کی وجہ سے ڈرین میں پھینکنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں. تو لہٰذا واسا کا بھی ایم ڈی صاحب کا بھی آپ کو یہی میسیج ہے کہ ان سب صفائی ستھرائی ویسے ہی نصف ایمان ہے, ہمارے دین کا حصہ ہے. اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, واسا کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.